अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी शिर्क के बारे में और हम देख रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है और अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने अपने वालिद से अ, फरमाया कि मैं अब आपके तमाम के तमाम बुतों से और जिन जिन की आप इबादत करते हैं तमाम आपके खुदाओं से अ, अलग हो रहा हूँ और जिनको आप पुकारते हैं अल्लाह ताला के सिवा उनसे अलग हो रहा हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से दुआ करके कभी भी नामुराद नहीं रहूंगा, यानी मेरी मुराद को लाजमी पूरा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन सबको और अल्लाह ताला के सिवा उनके सब माबूदों को छोड़ चुके तो हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता फरमाए। देखिए कि अब इसका मतलब है कि एक वक्त, एक जो टाइम था, ये वक्त जो है, अब वो उम्र का कौन सा हिस्सा था हम ये नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उनकी कोई लड़कपन की उम्र नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद यहाँ पर क्या फरमाया कि जब वो उनसे उन सारे लोगों से अलग हो गई जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इसहाक और याकूब अता फरमाए। यानी जब उनके पास हिकमत आ गई, दीन मुकम्मल आ गया, उनको पूरी तरह से रोशनाई मिल गई दीन की, इस्लाम की, सच्चाई की, उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर उनको औलाद अता फरमाई। वकुल्लन जअलना नबिय्या। और फिर अल्लाह ताला ने, और उस वक्त तक अल्लाह ताला ने खूब खूब आजमा भी लिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनके दीन को, उनके दीन की उनको दीन पर इस्तकामत को भी आजमा लिया। आप ये कैसे समझते हैं कि आप दीन के रास्ते पर चलें और आपको आपको आजमाया ना जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, अल्लाह ताला ने नबियों के साथ साथ सहाबा कराम को भी आजमाया। जब जब वो दीन पर आए तो उनको दीन पर इस्तकामत रखने के लिए आजमाया गया। तो आपको ये कैसे लगता है कि आप दीन पर आए हैं और दीन पर अमल करना चाहते हैं तो आपको आजमाया ना जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली कि हमें प्लेट पर कोई लाकर पेश कर दे और हम फौरन उसको उसके अंदर दाखिल हो जाएं। इतनी भी आसान नहीं जन्नत। इतनी आसानी से तो हमें दुनिया का कोई ओहदा नहीं मिलता, तो फिर जन्नत कैसे मिल जाए? फिर अल्लाह ताला ने जब आजमाने के बाद उनको पूरी तरह से उनको फिर जब औलाद दी, व कुल्लन जअलना नबिय्या, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फिर उनमें से इनको हर एक को नबी बनाया। इसहाक को भी नबी बनाया, याकूब को भी नबी बनाया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है। ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहू लिसान सिद्क़िन अलिय्या। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह ताला का यहाँ पर ये कहना क्यों मकसूद था कि अल्लाह ताला ने जब वो अपने वालिद से जुदा हो गए, अलग हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बेटे अता किए, बेटा और पोता भी दिया। क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत अहम बड़ी बात ये भी थी कि अब वो जो वालिद की जो जुदाई है, अल्लाह ताला ने उस जुदाई को उनके कम करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको बेटे अता किए, ताकि उस जुदाई के गम में वो मुब्तला ना रहें और वो हर वक्त इस परेशानी में मुब्तला ना रहें कि इस रास्ते में मैंने अपने बाप को खो दिया। ताकि वो अब औलाद अल्लाह ने अता कर दी तो उस औलाद के लिए वो जो दर्द है वो महसूस करें कि अब मैंने अपनी औलाद को इस अजाब से अल्लाह ताला के बचाना है। अब मैंने अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते की तरबियत देनी है। फिर अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को बचपन से ही, जाहिर है वालिद उनकी हिकमत पर थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही दानाई अता की। और अल्लाह ताला ने उनके उनके बेटों को, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने इनको नबी बनाया। ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उनमें उन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। हमने इनके जिक्र को जमील कर दिया, खूबसूरत बना दिया। और हमने इनकी जुबान, लिसान जो है उनकी जुबान को सच की तरफ मोड़ दिया और सच की वजह से उनके मर्तबों को और मजीद बुलंद कर दिया कि जब वो बात करते तो खूबसूरत और बेहतरीन बात करते। इस वजह से उनको अल्लाह ताला ने उनको बुलंदी अता फरमाई।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی اولاد کا بھی جہاں جہاں پر بھی ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی نہایت ہی خوبصورت اور ادب اور احترام کے خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے تحاشا رحمتیں اور عنایتیں اور نوازشیں کی، لیکن وہ اپنے باپ دادا کے اصل دین کو بھول گئے۔ اور یہ جو آج یہودی اور عیسائی جو ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار وہ اپنی آڑ بناتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تو وہ ہمارے والد اگر راہ راست پر ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم غلط رستے پر چلیں، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اللہ کو بہت محبوب تھے۔ تو یہ ان کا غلط گمان ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو چھوڑ دیا، تو آگے کی قوم ان کے ساتھ کیا کرے؟ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گی، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے اہم اور پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو راہ راست پر ہونا چاہیے اور شرک سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع کے اندر، اب بات شروع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ اس وقت بھی شرک عروج پر تھا، عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حالانکہ اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، پھر اسحاق، یعقوب، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسحاق، یعقوب، یوسف اور موسیٰ، اور ان کے بیچ میں جو یعقوب اور ان کے بیچ میں جو ان کی اسباط یعقوب اس لیے کہا گیا کہ ان کے بعد کافی سارے انبیاء آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں پر کیا، پھر موسیٰ اور عیسیٰ اکٹھے آئے، لیکن یہاں پر سیکوینس پہ نہیں ہے، کیونکہ ایک پورے کے پورے گروہ، ایک پوری کرسچینٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس پوری کرسچینٹی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر باقی نبیوں کا ذکر کیا کہ ان وقتوں میں بھی ایسے ہی بہت زیادہ شرک کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر، آیت رکوع نمبر 7 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَذْكُرْ، کہ اب کیا کیجئے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ عِنْدَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب چونکہ فرعون کا وقت تھا اور بے تحاشا شرک تب بھی موجود تھا۔ یہ شرک جو ہے یہ کیوں انسان میں آتا ہے؟ ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کو بڑا اونچا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ تو یہی بات بالکل معاملہ فرعون کے ساتھ بھی تھا کہ وہ خود کو بہت عالی شان سمجھتا تھا، لیکن عالی شان بنانا، کسی کو یہ رتبہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، جس کو ہم نے چنا، مخلصاً، خالص بھی، مخلص بھی، وکانا رسولا نبیّا، اور وہ رسول اور نبی بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا دی، یعنی کہ آواز دی، بلایا، پکارا، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا، من جانب الطور الایمن، دائیں جانب سے طور کے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت میرے رب کی بات ہے۔ میرے رب نے کہا کہ ہم نے ان کو سرگوشی کرنے کے لیے مزید قریب کیا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو قریب کیا نجیہ، سرگوشی کے لیے۔ دیکھیے، آپ جب کسی سے سرگوشی کرنے لگتے ہیں تو اپنے کان کو اس کے منہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ میرے رب نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے آواز دی، پکارا، اور پھر ہم نے اس کو سرگوشی کے لیے مزید قریب کیا، بات چیت کرنے کے لیے، مدھم لہجے میں، پیار سے، محبت سے۔ سرگوشی اونچی اونچی آواز میں، غصے میں نہیں کی جاتی۔ تو یہ سرگوشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جیسا کہ انہوں نے سلگتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، جب فرعون نے ان کو آزمانا چاہا
اور جب انہوں نے رکھ لیا تو اس کی وجہ سے ان کی زبان، وہ جب بات کرتے کلام کرتے تو وہ ایسا تھا کہ لوگ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک عرض پیش کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میری مدد کرنے کے لیے میرا ساتھی بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کو ہم نے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا کی بدولت، ہونا تو ایسے ہی تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پلاننگ اللہ کی پہلے سے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا، ہم نے اس کو عطا کیا، لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ، اس کا بھائی نبی بنا کر اس کو عطا کیا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی کتاب کے اندر ذکر ہے اسماعیل کا بھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں پر کہ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، صادق الوعد۔ کیا وعدہ؟ پہلا وعدہ کیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، اپنا عہد دے دیا اپنے والد کو، اور اپنی زبان کے اتنے پختہ ہوئے، ایسے پکے ہوئے، پھر اپنی بات سے ہٹے نہیں، حتیٰ کہ ان کو وہ یقین ہو گیا کہ اب ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت ان کے بچپن کی وہی خصوصیت، اور پھر وہ ساری زندگی اسی پرکار بند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اپنے وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی ہم نے اس کو بھی نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ سارے رسول اللہ نے خوبصورت انداز میں ان کی تعریفیں بیان کی، سبحان اللہ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، اور تھا بھی اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی بارگاہ میں مرضیہ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے تھے، مقبول تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ ان سے راضی تھا، کیونکہ وہ ایک تو وعدے کے سچے پکے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے رہے، اور اپنے رب اللہ اور ان کا رب ان سے راضی بھی رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، آگے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اب ذکر کرو ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدیق کی جو خاصیت ہے وہ اپنے ہر نبی کی نبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسری خاصیت ان کو دی وہ صدیق کی ہے، سچا نبی، صدیقاً نبیّا، نبی سچا تھا وہ بھی، پہلے نبی پھر اس کے بعد ان کی صدیق ہونا۔ تو صداقت وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صداقت بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اس کو بھی ایک عالی مقام عطا کیا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے، اور ان کو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ رفع الی السماء، اس سے یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ یہ مفہوم بیان نہیں کرتے، اور کسی بھی حدیث میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا ہے آسمانوں پر، رفع الی السماء، ان کو آسمان پر اٹھا دیا گیا ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، جو کہ اس بات کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالی مقام عطا کیا، اور عالی مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، مکان عالیہ، یعنی کہ عالی مکان کیا ہے کہ نبوت ملنا بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔
تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اوپر آسمانوں میں زندہ ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آسمان پر دفن کیا گیا، آسمان پر ان کی میت کو اٹھا لیا گیا۔ تو اگر ایسی کوئی ایک بھی بات ہوتی تو یقیناً اس کا قرآن میں ذکر لازمن ہوتا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، انعام کیے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، علیہم من النبیین من ذریت آدم، اور جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا۔ ممن حملنا مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے بیٹے نبی تھے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے مزید نسل انسانی چلائی؟ کون سے تھے معلوم ہے کسی کو؟ اور پھر اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے جس سے نسل انسانی کو چلایا گیا اور پھر ان کو عذاب بھی آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام، یہ سام کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، در حقیقت سام جو ہے اس سے ان کا تعلق تھا، اور جن کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے اور ارم والے بھی کہا جاتا ہے۔ ممن حملنا مع نوح، تو جو ان کے ساتھ سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ، اور پھر اس کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کی تمام روئے ارض پر سب لوگوں کو ختم کر کے دوبارہ سے دنیا میں لوگوں کو چلایا گیا، اور صرف وہی لوگ زندہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، پھر اولاد کس کی ہوئی؟ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی ان کی اولاد ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ وہ جتنے بھی کشتی میں سوار تھے وہ سارے کے سارے دین کو لے کر چلے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی اولاد کا بھی ذکر آتا ہے۔ وَإِسْرَائِيلَ، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہدایت یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے بھی لوگ ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ ہمارے قرآن پڑھنے کا قطعاً کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا اور ہمارے دلوں میں خوف طاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے جب اس رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آوازاری کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلفو، ایسے ان کے بعد آئے ایسے اضاعوا الصلاة، اللہ اکبر، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جو نمازیں ضائع کرتے رہے، واتبعوا الشہوات، اور وہ اتباع کرنے لگے کس کی؟ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ کیا ایک اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو خوف میں گر پڑتے ہیں، پھر اللہ نے فوراً ہی ان کا ذکر کیا کہ ان کے بعد ایسے لوگ آ گئے جو نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرنے لگے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ جو انہوں نے نقصان کیا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر ہدایت حاصل نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر ان کے دلوں میں خوف طاری نہیں ہوا، اور جو نمازوں کو ضائع کرتے رہے، نمازوں کو ترک کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا، وہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، اور جب دل کیا بغیر کسی عذر کے نمازوں کو اکٹھا کر لیا، وہ نمازوں کو مسلسل ضائع کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام ان کے سامنے غیا آئے گا۔ غیا کا معنی ہے ہلاکت کے، اور ان کی ہلاکت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک وادی بنا دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس وادی کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اور وہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو نمازوں کو بر وقت نہیں پڑھتے، اور جو نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وادی میں سارے ان لوگوں کو داخل کرے گا جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ لیکن اب اس کے علاوہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، اور اگر کسی سے ضائع ہو بھی گئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائیں، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ دل سے اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ جو جن سے یہ سارا کام ہو گئے غفلت میں، اور پھر وہ ایمان بھی لے آئیں، توبہ بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اب وہ انہوں نے توبہ بھی کر لی، ایمان بھی لے آئے، اور پھر انہوں نے صالح عمل کر کے اپنے اوپر سے یہ برائیوں کے وبال کو دور کر دیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ بھر بھی اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ جنت اللہ تعالیٰ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس کی نعمتیں نہ کبھی کم ہوں گی نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی کمی کرے گا، نہ وہ پرانی ہوں گی، نہ تمہارا دل ان سے بھرے گا۔ جنات عدن، یہ وہ جنت ہے جو ہمیشہ کی ہے، التی وعد الرحمن، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ ہے رحمان کا، عبادہ بالغیب، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی، کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اس غائب کے وعدے پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہ کان وعدہ مأتیا، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کر سکے؟ لا يسمعون فيها لغوا، نہ یہ جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا منظر کشی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں کوئی گندی بات، بے حیائی کی بات، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، ہر طرف سے ان کو سلامتی، سلام سلام سلام، یہی کلمات ہر طرف سے سنائی دیے جائیں گے، فرشتے بھی ان پر سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے، اور جسے سلام تو دعا ہے، ہم صرف السلام علیکم کے آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے ہماری زبان ہلتی دکھتی ہے تھوڑی سی، کہ پتہ نہیں اگلا کیا سمجھے گا کہ پورا سلام کیا ہے۔ یہ تو جنت کے کلمات ہیں، اللہ نے اور کوئی کلمہ نہیں بتایا جنت کا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا کلمہ کیا بتایا؟ سلام سلام سلام، سلامتی ہو تم پر اے جنتی ہو، جو دنیا میں اتنی سختیوں میں زندگی گزارتے رہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس غائب کے وعدے کے پیچھے جس کو تم نے دیکھا نہیں، یقین کے ساتھ تم بیٹھے رہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور رزق ہی رزق کی فراوانی ہوگی ان کے اوپر، اور رزق بھی تازہ اور لذیذ ترین رزق ہوگا، جس کو وہ صبح و شام کھاتے رہیں گے، نہ ان کا دل بھرے گا، نہ ان کا پیٹ بھرے گا، نہ وہ تھکیں گے، اور نہ ہی وہ کبھی گھبرائیں گے، نہ ہی ان کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوگا جنتیوں کو۔ تو یہ جو تکلیفیں ہیں نا دنیا کی، جو بیماریاں ہیں، یہ ساری دنیا کے اندر ہی ہیں، آخرت میں کوئی بیماری نہیں ملنی، تب تو آرام ہی آرام ہے۔
تب تو ہمیں آرام ہی آرام ملنا ہے، تو اس آرام کے لیے دنیا کی نیندیں ختم کریں گے تو وہ آرام حاصل کریں گے نا. دنیا کی نیندوں کو ختم نہیں کریں گے تو آرام کہاں سے ملے گا؟ بچوں کو ہم یہی سکھاتے ہیں نا، بیٹا ابھی محنت کر لو، اگر ابھی محنت کی تو آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی. ابھی محنت نہیں کرو گے تو آگے ساری زندگی پھر پھٹکار کھانی پڑے گی، ساری زندگی مشکلوں میں گزارنا پڑے گا. تو ابھی دنیا کی نیندیں حرام کریں گے، اپنی کروٹوں کو تھکائیں گے، اپنے جسم کو تھکائیں گے. دنیا کے لیے بھی تو جسم کو تھکاتے ہیں نا، دعوتوں کے لیے تھکاتے ہیں، شادیوں کے لیے تھکاتے ہیں، کسی غمی کے لیے، خوشی کے لیے، تو کیوں نہ اپنے رب کے لیے اس جسم کو تھکائیں. گھر کی صفائیاں کرنے کے لیے جسم کو تھکاتے ہیں، کیوں نہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے تھکائیں. یہ آنکھیں بھی اس کی دی ہوئی، یہ جسم بھی اس کا دیا ہوا، یہ صحت بھی اس کی دی ہوئی، یہ زبان بھی اس کی دیا ہوا، تو پھر کیوں نہ ان ساری چیزوں کو اس کے لیے عاجز بنائیں، اس کے لیے تھکا دیں. اور یقین جانیے کہ اس کے لیے جب تھکاتے ہیں تو تھوڑا سا بھی آرام کر کے اللہ تعالیٰ ایسے سکون دے دیتا ہے کہ ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ ہے میری وہ جنت جس کا وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو میری عبادت کرنے والے ہیں اور جو متقی ہیں. تھے آپ کو تو اللہ نے وارث بنا دیا اپنی جنت کا. اللہ نے کہا کہ اللہ نے، دیکھیے کتنی گہری بات ہے. رب کائنات نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ زمین اور آسمان اور اس میں جتنا بھی کچھ ہے، انسان، حیوان، پرندے، اللہ نے ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ ان سب کے وارث ہم ہیں. اور میرے رب نے کہا وہ نعمتوں والی جنت کا اللہ نے آپ کو وارث بنا دیا. میرے رب نے کہا کہ اس جنت کے ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو میرے رب میری عبادت کرنے والے ہیں اور جو متقی ہیں. آپ تو وارث ہیں اس جنت کے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہمارا وارث رب اور اس کی نعمتوں کے وارث ہم. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم بغیر تیرے حکم کے، تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک اور بات کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی. وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ، ان کو جو بلغم آتا ہے نہ وہ آئے گا. اور ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کو خوشبودار، ان کو لکڑی کی طرح کا خوشبو، ہر طرف ان کی خوشبو آئے گی ان کی. اور ان کا پسینہ جو ہوگا وہ کستوری کی طرح ہوگا، اس میں سے بھی خوشبو ہی خوشبو ہوگی، معطر ہی معطر ہوگا. ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کی گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. یعنی زبان نہیں کہا اللہ نے کہا کہ ان کے دل ذکر کریں گے انٹینشنلی. آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انٹینشنلی آپ کے سانسوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر خود بخود چلتا رہے گا، آٹومیٹک ہو جائے گا. سبحان اللہ. آٹومیٹکلی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہوتا رہے گا. یہ جو دنیا میں ہم لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو
हमारे शोहर की दो बीवियां हैं या जो भी है, तो वो हमें इसलिए होता है कि वो दिल में हमारी हसद मौजूद है। लेकिन जन्नत में जब दाखिल किए जाएंगे तो सारी बीमारियों से, तकलीफों से, हर हर हसद से अल्लाह ताला दिल को पाक साफ करके जन्नत में दाखिल करेंगे, मर्दों को भी और औरतों को भी। तो इसलिए फिर ऐसी कोई चीज दिल में मौजूद नहीं होगी, हर कोई खुश ही खुश होगा और खुशी का ही समा होगा। यही वजह है कि रब्बे कायनात जब किसी के वालिदैन ऊंचे दर्जे पर होंगे और औलाद उसकी निचले दर्जे पर होगी, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को ये नहीं कहेगा तुम्हारे बच्चे नीचे वाले दर्जे पर हैं, जाओ जाके उनसे मिल लाओ। बल्कि अल्लाह ताला उन वालिदैन के सबब उनकी औलाद को भी उनके उनसे मिलाने के लिए ऊपर ले जाएगा, अपने वालिदैन के दर्जे के बराबर उनको भी दर्जा अता कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लायक नहीं कि मैं किसी को कोई चीज देकर उससे वापस लूं। ये मर्तबा मैंने अपने बंदे को दिया, ऊंचाई का और आला मर्तबा दिया, तो मेरा बंदा आला मर्तबा से निचले मर्तबे में क्यों जाए? मैं ऊपर की तरफ तो ला लेकर आ सकता हूँ, नीचे वापस नहीं गिराता। फिर क्यों ना मैं और आप मुशक्कत करें, फिर क्यों ना मैं और आप खुद को थकाएं, फिर क्यों ना हमारी आंखें अश्क बहार हों अपने उस रब के लिए जो हम पर इतना मेहरबान है। फिर रब्बे कायनात ने फिर इरशाद फरमाया, रब्बुस समावाति वल अर्दी, वो रब है आसमानों का भी और जमीन का भी, वमा बैनहुमा, और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है उन सब का। फअबुदहु, बस उसी की इबादत करो। वस्तबिर ली इबादतिही। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि उसकी इबादत पर जम जाओ, उसकी बंदगी करो, उसके बंदे बन जाओ। फाबुद हो, उसके बंदे बन जाओ, उसकी बंदगी बयान करो, और फिर उसकी इबादत पर जम जाओ, पक्के पुख्ता हो जाओ। ऐसा नहीं आज इबादत की कल भूल जाओ, कल गफलत करो, उससे अगले दिन और गफलत करो। हल तअलमु लहू समिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तेरे इल्म में उसका हम नाम, तेरे इल्म में कोई ऐसा है, हल तअलमु, क्या तेरे इल्म में कोई ऐसा है, लहू, जो उसके समियन हम नाम हो? क्या कोई और जात ऐसी है? मेरी और आपकी गफलत अल्लाह ताला से दूरी क्यों होती है? क्योंकि हम दुनिया के रिश्तों नातों में फंसे हुए हैं, हम दुनिया को राजी करने के चक्कर में लग गए हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम उस रब की इबादत पर साबित कदम हो जाओ। क्या कोई है जो अल्लाह ताला का हम नाम हो जिसको तुम अल्लाह से ज्यादा अहमियत देते हो? अल्लाह ताला के लिए खालिस हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपने लिए खालिस कर ले, हमारी नियतों को, हमारे अमल को और हम सबको। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।